नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं तस्बीहात की कि तस्बीहात की क्या फ़ज़ीलत और अहमियत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तस्बीह से क्या मुराद है। तस्बीह से मुराद अल्लाह सुब्हाना ताला हर ऐब से पाक है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है और इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है, उसको तो ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र और तस्बीहात करने की ज़रूरत है। जैसा कि सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतम व असीला। ए ईमान वालो, अल्लाह को बकसरत याद करो और सुबह व शाम इसकी तस्बीह बयान करो। अब अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक हम पर लाजिम है कि हम हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, ताकि इन तस्बीहात की बदौलत और इन कलिमात की बदौलत अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल कर सकें। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी बात अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसको अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों के लिए या अपने बंदों के लिए चुन लिया है। और वो कलमा कौन सा है जिसको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और अपने बंदों के लिए चुन लिया है? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है अपनी तारीफ़ के साथ। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह सही अल-जामिया से रवायत है, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब कलमा ये है कि कोई बंदा मोमिन ये कहे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर हल्के जबकि मिज़ान में भारी और रहमान के नज़दीक पसंदीदा हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह पाक है अपनी तारीफ़ के साथ, पाक है अल्लाह अज़मत वाला है। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसलिए हमें चाहिए कि इन कलिमात को अपना मामूल बना लें। उठते बैठते अपने काम काज के दौरान इन कलिमात को हम अदा करते रहें, और जब हम ये सोचेंगे कि ये अल्लाह की पसंदीदा और महबूब कलिमात में से कलिमात हैं, तो फिर और ही इनका लुत्फ़ आएगा। अब देखिए कि बंदे मोमिन की यही कोशिश होती है कि वो नेकियों में दूसरों से सबकत ले जाए और ज़्यादा ज़्यादा अल्लाह से अजर हासिल कर सके। और अब हम देखते हैं वो कलिमात कौन से हैं जिनको करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने सबसे बढ़कर काम किया नेकी का। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, यानी अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ पाक और अज़मत वाला है, ये कलिमात जो कहे, और जब शाम की इसने तो भी इसी तरह इसने कहा, तो मखलूक़ात में से कोई ऐसा ना होगा जिसने इसके पढ़ने वाले के बराबर अमल किया होगा। इसे सुनन अबी दाऊद ने रवायत किया है। इसी तरह अब हम उन कलिमात को देखते हैं जो कि इंसान की गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाएंगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क पत्तों वाले दरख्त के पास से गुजरे, इसको अपनी लाठी से मारा तो पत्ते झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये कहना अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह पाक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। जो बंदा इन कलिमात को पढ़ेगा
اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گرے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ذرا غور و فکر کریں کہ انسان اپنی جسمانی صحت کا کتنا خیال رکھتا ہے، پر اس روح کو پاک کرنے کا اور اس کی غذا کا خیال رکھنا اور گناہوں سے جھاڑنا، اس طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں، کچھ ہی وقت درکار ہوتا ہے ان تسبیحات کو پڑھنے کا، لیکن ان کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ کوئی وقت ایسا ہو، کوئی تسبیح ایسی ہو جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ اسی طرح اب ہم ان کلمات کو دیکھتے ہیں جو کہ انسان کے میزان کو بھاری کریں گے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی جگہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تب سے اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری بات 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں جو کہ میزان کو بھاری کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ قیامت والے دن ہم ان کلمات کی وجہ سے اپنے میزان کو بھاری کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو کہ انسان کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں، اس کو مختلف طرح کی محرومیوں سے اس کو نجات دلاتے ہیں۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، ان کو 100 مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اب ہم ان کلمات کو دیکھتے ہیں جن کے ادا کرنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام سے درخت لگا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ بیج بو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا بو رہے ہو؟ میں نے کہا، اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرمایا کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے صحیح مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگر ہم ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے ان کی فضیلت اور اہمیت کو ذہن میں رکھیں تو زیادہ خوشو خضو پیدا ہوتا ہے کہ ان کلمات کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اب ہم ان کلمات کو دیکھتے ہیں جو کہ انسان کو آگ سے بچائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہتھیار پکڑ لو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا دشمن آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
نہیں، آگ سے اپنا بچاؤ کر لو۔ اور کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کلمات قیامت کے دن پیچھے آنے والے ہیں، اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکییں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کلمات کا ادا کرنا، ایک طرف تو انسان اپنے لیے جنت میں درخت لگا رہا ہے ان کلمات کے ادا کرنے سے، اور دوسری طرف ان کلمات کے ادا کرنے سے انسان خود کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا وجود نہیں ہوگا، لیکن اس کی یہ جو نیکیاں ہیں یہ باقی رہیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بات کون سی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے غصے والی بات کون سی ہے۔ سلسلہ الصحیحہ سے روایت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے غصے والی بات یہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ شخص آگے سے کہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی زبان کو ان کلمات سے ہم تر رکھیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم نیکیاں کما لیں اور اپنے لیے آخرت کی ہم تیاری کر لیں، کیونکہ موت کا وقت جب آئے گا تو انسان اللہ تعالیٰ سے مخلت مانگے گا کہ اس کو کچھ وقت دے دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں دوبارہ سے جا کے نیکیاں کر سکے، لیکن جب موت کے فرشتے ایک دفعہ آ جائیں گے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو ہم غنیمت جانیں، اپنے لیے اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اس دن کو ہم غنیمت جانیں، اور وقت کو ضائع نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔